सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जांबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 41 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। तेहरान से रामसर का सफ़र हमने रास्ते में रुकते, बागों की सैर करते और पहाड़ की इंतहाई बुलंदी पर मबनी एक लंबी सुरंग, जहां पर फिल हकीकत सर्दी की वजह से हमारे दांत बजने लगे थे, उसको अबूर करके फिर डलवानी पेचो खम खाती सड़क पर से होते शाम 7 बजे के करीब तय किया। रामसर कैस्पियन सी के किनारे आबाद है। शहर के मज़ाफ़ात में ही खलील ने बाएं जानिब एक छोटी सड़क पर अपनी गाड़ी मोड़ी और एक बड़े बंगले के सामने गाड़ी रोक कर हमें बताया कि ये असदुल्ला अकबर का घर है। बेल बजाने पर एक मुलाजिम बाहर आया। खलील ने फारसी जबान में उसे कहा कि तेहरान से मेहमान आ गए हैं। मुलाजिम अंदर गया और चंद मिनटों में ही असदुल्ला अकबर ने बाहर आकर हम सब से माह के सिवा मुआनका किया और पुरानी रस्म रिवाज के मुताबिक हमने एक दूसरे के गाल चूमे। असदुल्ला के दो और मुलाजिम भी आ गए और हमारा सामान उठाकर अंदर ले गए। खलील और दूसरे ड्राइवर ने भी रामसर में हमारे क़याम के दौरान वहीं ठहरना था। असदुल्ला ने उन्हें सर्वेंट क्वार्टर्स की तरफ भेजा और हमें घर के अंदर ले गया। उसके वसी ड्राइंग रूम में एक जानिब मगरबी अंदाज के सोफे और टेबल वगैरह थे और दूसरी तरफ मशरकी अंदाज की नशिस्तगाह थी। एक बड़े और कीमती कालीन पर सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और दोनों दीवारों के साथ मखमली गाव तकिए पड़े थे। असदुल्ला अकबर ने कहा कि हम पहले गुसल करके सफ़र की थकावट को दूर करें, फिर ड्राइंग रूम में नशिस्त होगी। उसने अपने बंगले के 6 कमरे हमारे लिए तैयार कर रखे थे। हमने गुसल किया, ताज़ा दम हुए और आध घंटे के अंदर ड्राइंग रूम की फर्शी नशिस्त गाह में बैठ गए। असदुल्ला हमसे इतनी बेतकल्लुफ़ी और अपनायत बरत रहा था जैसे हम बरसों से उसे जानते हों। उसकी अंग्रेज़ी, उर्दू और फ़ारसी की मिली जुली गुफ्तगू कानों को बहुत भली महसूस होती थी। फ़ारसी को दुनिया भर में शीरीं ज़बान कहा जाता है। मैं थोड़ी बहुत फ़ारसी जानता था, लेकिन अपनी इस कम मायगी को मैंने छुपाए रखा और हम सब अंग्रेज़ी और उर्दू में बातें करते रहे। पहले ताज़ा फलों के कई तश्त हमारे सामने रखे गए, फिर चाय और खुश्क फरूट। ईरानी मेज़बान एक लम्हे को भी अपने मेहमानों को कुछ खाते पीते बगैर नहीं देख सकते। आपने ज़रा सा हाथ बढ़ाया और मेज़बान ने आपके ना ना करने के बावजूद आपकी प्लेट भर दी। हमारी ये नशिस्त रात के खाने के बाद तक जारी रही। सारे दिन के सफ़र और थकावट से जब हमारी आंखें नींद से बंद होने लगीं तो असदुल्ला ने हमें शब्बा खैर कहा और हम अपने कमरों में लंबी तान कर जो सोए तो दूसरे रोज दिन चढ़े आंख खुली। मैं नहा धोकर तैयार होकर ड्राइंग रूम में आ गया। थोड़ी देर में ही सारे साथी वहां पहुंच गए। ड्राइंग रूम के बगल में डाइनिंग रूम था। वहां पुरतकल्लुफ नाश्ता करने के बाद मैंने साथियों को कहा कि मैं असदुल्ला से यहाँ के हालात मालूम करना चाहता हूँ। सारे साथी अपने कमरों में चले गए तो मैंने असदुल्ला को मिसेस जाहिदी का खत दिया। मुख्तसर सा तारुफी खत था। असदुल्ला ने खत पढ़कर कहा कि मिसेस जाहिदी से आज सुबह भी उसकी टेलीफोन पर बात हुई है। खत जेब में रखते हुए असदुल्ला ने कहा, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मैं उसे अपने यहाँ के मिशन के मुतल्लिक कुछ बताने से कतरा रहा था और मैं चाहता था कि बात का आगाज वो करे। यहाँ के हालात कैसे हैं? मुझे जो कुछ बताया गया है उसके मुताबिक रामसर में कुछ बदेसी लोग पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात को ख़राब करने में मसरूफ़ हैं और वो ईरान के मुतल्लिक भी दोस्ताना ख्यालात नहीं रखते। मैंने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा। असदुल्ला ने, जो मेरी निहायत मोहतात अंदाज में गुफ्तगू के आगाज को सुन रहा था, मुस्कुराते हुए बोला, आका, अगर आप मुझे कुछ बताना मुनासिब नहीं समझते तो मैं ही खुलकर बात करूंगा। यहाँ पर अमेरिका ने रूस की परवाज़ों को मॉनिटर करने के लिए समुद्री जहाज की शक्ल का एक अड्डा बनाया हुआ है। ज़ाहरी तौर पर यह अड्डा कैस्पियन सी में उस मखसूस मछली के गोल की तलाश करने के लिए बनाया गया है जिसके अंडे खाने के ज़मन में दुनिया भर में सबसे कीमती हैं। ईरानी हिस्से के कैप्सियन सी यानी समुंदर में इस नस्ल की जो मछली पाई जाती है उसके अंडे $10,000 फी किलो के हिसाब से बिकते हैं और दुनिया भर के अमरा और रऊसा अपनी साल भर की ज़रूरत के अंडों की कीमत एडवांस ही जमा करवा देते हैं। ज़ाहरी तौर पर उन मछलियों की तलाश के पर्दे में इस अड्डे में जो आलात नस्ब हैं वो रूस के अंदर ख़ास गहराई में रूसी एयरफोर्स के जहाज़ों के अलावा
ان کے میزائل سسٹم کو بھی مانیٹر کرتے ہیں۔ یہاں تک ان کا جو کام بھی ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن پاکستان اور ایران کے برادرانہ تعلقات کو ختم کرنے کی ان کی اب تک کی کوششوں پر ہمیں اعتراض ہے۔ میرے یہ پوچھنے پر کہ کیسپین سی کے کنارے اس الگ تھلگ شہر سے وہ پاکستان اور ایران کے تعلقات پر کیوں کر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اسد اللہ نے کہا، بہت آسانی سے۔ شاہ کا سرمائی محل یہاں ہے، اور موسم سرما میں وہ اکثر اپنے دوست احباب کے ساتھ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتا ہے۔ ان کے مہمانوں میں کئی ممالک کے سربراہ اور سیاست دانوں کے علاوہ دنیا بھر کے امیر ترین کاروباری اداروں کے مالکان بھی شامل ہوتے ہیں۔ یہاں تہران کے شاہی محل کے پروٹوکول سے ہٹ کر شاہ آزادی سے اپنے دوستوں کی مہمان نوازی کرتا ہے۔ ساحل کے ایک مخصوص حصے پر شاہ اور اس کے مہمان بے تکلفی کے ماحول میں نہاتے اور آفتابی غسل کرتے ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق اس اڈے پر کام کرنے والے امریکیوں میں موساد کے 2 ایجنٹ بھی ہیں، جنہیں یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ ساحل سمندر پر شاہ اور اس کے مہمانوں کی موجودگی کے وقت غوطہ خوری کے لباس میں سمندر سے ساحل پر آئیں، اور شاہ یا کم از کم اس کے چند دوستوں کو ہلاک کر کے پھر سمندر کے اندر چلے جائیں۔ جب شاہ یہاں آتا ہے تو ساحل پر اس کے لیے مخصوص جگہ کے دونوں اطراف اور پیچھے پولیس اور فوج کے جوانوں کا کڑا پہرا ہوتا ہے، لہٰذا صرف سمندر کی جانب سے ہی وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سمندر میں بھی ایک گن بوٹ خاصے فاصلے پر سمندر کی جانب سے آنے والوں کو روکنے کے لیے موجود رہتی ہے، لیکن اس سے راستے میں پاکستان کے تعلقات خراب ہونے کی بات کہیں نہیں فٹ ہوتی۔ میرے ٹوکنے پر اسد اللہ بولا، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دراصل ہم ایرانیوں کی ایک عادت ہے کہ جب تک کسی بات کی ایک ایک تفصیل بیان نہ کر دیں، ہمیں تسلی نہیں ہوتی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے، جو شاہ رضا کے دوست بھی تھے، شاہ کی ذاتی حفاظت کے لیے 6 فوجی محافظ بھیجے تھے۔ ہمارے ملک کے اندرونی خلفشار کی وجہ سے شاہ اپنوں سے زیادہ پاکستانیوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ وہ 6 محافظ ہمیشہ شاہ کے قریب اور ارد گرد رہتے ہیں۔ یہاں ساحل سمندر پر شاہ کی آمد کے وقت بھی صرف وہ پاکستانی محافظ ہی شاہ کے قریب ہوتے ہیں، جبکہ ایرانی فوجی اور کمانڈو شاہ سے خاصے دور اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ان اسرائیلی ایجنٹوں کا پلان یہ ہے کہ شاہ کی یہاں آمد کے ساتھ ہی 2 پاکستانی محافظوں کو اغوا کر لیا جائے اور انہیں ہلاک کر کے غوطہ خوری کے لباس پہنا دیے جائیں۔ اسرائیلی جاسوس اسی قسم کی غوطہ خوری کے لباس میں شاہ اور اس کے دوستوں پر حملہ آور ہوں اور کامیاب آپریشن کے بعد سمندر میں کود جائیں۔ شاہ کے محافظ یقیناً ان پر گولیاں چلائیں گے۔ جو ہلاک شدہ پاکستانی محافظوں کو لگیں گی، ان کی لاشیں پانی کی سطح پر آ جائیں گی اور اسرائیلی جاسوس پانی کے اندر ہی اندر اپنے محفوظ ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے۔ اس طرح ایران اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان جو تھوڑا بہت رشتہ باقی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسد اللہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا کہ وہ کس حد تک اس سازش کو ناکام بنانے میں ہمارے ساتھ جا سکتا ہے۔ اسد اللہ نے جواب دیا کہ وہ ہر ممکن حد تک ہماری مدد کرے گا۔ میرے یہ پوچھنے پر کہ اس سازش کے متعلق اس نے حکومت کو اطلاع کیوں نہیں دی، اسے تو مالا مال کر دیا جاتا۔ اسد اللہ ہنس کر بولا، آپ مالا مال کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں امریکی اور یہودی لابی اس قدر مضبوط ہے کہ اول تو ہماری بات پر کسی نے یقین ہی نہیں کرنا تھا، اور اگر حکومتی افسر ہماری اطلاع سے شاہ کو آگاہ کرنا چاہتا تو اس کے گرد کھینچے امریکی اور یہودی حصار کو پار کرنا اس کے لیے ناممکن ہوتا۔ الٹا اس افسر کے خلاف کارروائی کی جاتی اور اسے اس سازش کا کردار بنا کر یا تو گولی مار دی جاتی اور یا زندگی بھر وہ زیر زمین قید خانے میں گزارتا۔ اسی لیے میں نے آپ کو جو ہر ممکن مدد کا کہا ہے، وہ صرف اخلاقی مدد ہوگی۔ ہم نے اس سازش کی اطلاع پاکستانی سفارت خانے کو دی تھی۔ مسز زاہدی کا شوہر بھی پاکستان میں ایران کا ملٹری اٹیچی رہ چکا تھا۔ اسے بھی یہودی لابی نے تہران میں قتل کروا دیا کیونکہ اس نے پاکستان کے مفاد میں بہت زیادہ کام کیا تھا، اور سن 65 میں اسی کی کوششوں سے پاکستانی ایئر فورس کے جہازوں کو ایران میں لینڈ کرنے اور پیٹرول لینے کی اجازت دی گئی تھی۔ اسی جرم کی پاداش میں اسے قتل کروا دیا گیا۔ یہاں بھی میرے ہم خیال بہت سے ایرانی ہیں، لیکن خوف کی وجہ سے وہ کسی قسم کی عملی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ اگر آپ اس مشن کو مکمل کر سکے تو پاکستان کے حامی ایرانیوں کے حوصلے بھی بلند ہوں گے اور وہ بھی اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے سازشوں کے جال کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے اسد اللہ کو کہا کہ آپ ہماری صرف یہ مدد کریں کہ ان یہودیوں کی ہمیں شناخت کروا دیں اور اس اڈے تک اور ان کی رہائش گاہ تک ہماری رہنمائی کریں جہاں سے یہودی اور امریکی اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اسد اللہ نے کہا، اڈے تک تو میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں۔ جہاں تک ان یہودیوں کی شناخت کا تعلق ہے،
تو اس کے لیے میں اس ایرانی کو بلواتا ہوں جو ان یہودیوں کے لیے بازار سے گوشت خریدتا ہے۔ امریکی تو بند ڈبوں کی خوراک کھاتے ہیں جو امریکہ سے ان کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ یہ یہودی چونکہ حلال گوشت کھاتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے بازار سے خریداری کی جاتی ہے۔ اسد اللہ مجھ سے رخصت ہو کر شہر کی طرف گیا۔ میں نے ڈرائنگ روم میں اپنے ساتھیوں کو بلوایا اور انہیں اسد اللہ سے ہونے والی گفتگو کے متعلق بتایا۔ ماہا نے کہا، آپ لوگ پہلے اڈا اور اس میں کام کرنے والوں کی تعداد اور اسرائیلیوں کو شناخت کر لیں۔ اپنے ہم وطنوں سے کیوں کر نمٹا جاتا ہے، یہ کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ مشن کے دوران مجھے صرف کور دیں، باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں نے ماہا کو کہا کہ ابھی تو ہمیں ان اسرائیلیوں کو تلاش کرنا ہے، اس کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا کہ مشن کو کس طرح اور کون انجام دیتا ہے۔ دراصل میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہٹے کٹے مردوں کی موجودگی میں ماہا سے محض اس لیے کام لیا جائے کہ وہ ہماری ٹیم کی ممبر ہے اور موساد کے ایجنٹوں کو زیادہ بہتر طور پر ٹریٹمنٹ یعنی سلوک دے سکتی ہے۔ اسی روز شام ڈھلے اسد اللہ کے ملازم نے مجھے میرے کمرے میں آ کر کہا کہ اسد اللہ اور ایک آدمی ڈرائنگ روم میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اسد اللہ نے اس ملاقاتی کا یہ کہہ کر تعارف کروایا کہ یہ امریکی اڈے پر کام کرنے والے یہودیوں کے لیے بازار سے سودا سلف لے کر آتا ہے۔ اس شخص کے چہرے ہی سے عیاری جھلک رہی تھی۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ اسد اللہ اس سے ان یہودیوں کی شناخت کے متعلق خود پوچھ کر مجھے بتائے گا، لیکن وہ اس آدمی کو ہی لے آیا۔ رامسر جیسے چھوٹے اور کم آبادی والے شہر میں اپنے مشن کی وجہ سے اپنے اور اپنے ساتھیوں کی پہچان کو ہر ممکن حد تک چھپانا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے ساتھیوں کو تاکیداً کہہ دیا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہ جائیں۔ یہودیوں کے لیے کام کرنے والے اس شخص نے اگر انہیں ہماری یہاں آمد اور ان کے متعلق پوچھ گچھ کی اور انہیں بتا دیا تو وہ یقیناً بہت محتاط ہو جائیں گے۔ بہرحال تیر اب کمان سے نکل چکا تھا، اسے واپس تو نہیں لایا جا سکتا تھا۔ ہمیں اب آگے کا سوچنا تھا۔ وہ شخص اچھی خاصی انگریزی بول سکتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے ادھر ادھر کی چند باتیں کی اور پھر اپنے مقصد پر آ گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دونوں یہودی 35 اور 40 کی عمر کے ہوں گے۔ ان دونوں کے رنگ صاف، جسم گھٹے ہوئے ہیں، دونوں کے قد 5 فٹ 9 انچ کے قریب ہوں گے۔ یہ تو کوئی خاص بات نہیں تھی جسے سامنے رکھ کر ان کی شناخت کی جاتی۔ میرے مزید کریدنے پر اس نے کہا کہ وہ عربی اور فارسی بھی روانی سے بولتے ہیں اور اکثر دن کے وقت سمندر میں نہاتے اور گیس سلنڈروں کے ساتھ غوطہ خوری بھی کرتے ہیں۔ میرے پوچھنے پر کہ وہ تو ان یہودیوں کے لیے صرف سودا اور گوشت وغیرہ لاتا ہے، پھر اسے کیسے ان کے سمندر میں نہانے اور غوطہ خوری کا علم ہوا، تو اس نے کہا، بعض اوقات جب میں سودا خرید کر انہیں دینے جاتا ہوں تو وہ غوطہ خوری کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں مجھے ان کی واپسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات ان دونوں میں سے کوئی غوطہ خوری کے لباس میں ہی مجھ سے سودا وغیرہ لے جاتا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اس کے سوا اور کوئی کام نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کام کا اتنا معاوضہ اور انعام وغیرہ دیتے ہیں کہ اسے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں، اور آج کا سودا ہمیشہ کی طرح وہ صبح 10 بجے انہیں دے آیا ہے۔ میں نے اسد اللہ کو کہا کہ مجھے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہ اب صرف ایک کام اور کر دے کہ ہمیں امریکیوں کا اڈا دکھا دے جس میں امریکی اور یہ یہودی کام کرتے ہیں، اور اسی کے ایک حصے میں ان کی رہائش ہے۔ میں نے $200 اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ 15 منٹ انتظار کرے اور مجھے وہ اڈا دکھا دے۔ میں نے اسد اللہ کے ملازم کو کہا کہ خلیل کو کہے کہ 10 منٹ میں گاڑی کمپاؤنڈ سے نکال کر باہر کھڑی کرے، اور خود جا کر عمران اور کیسر کو کہا کہ وہ فوری تیار ہو کر اور اسلحہ لے کر ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ ہمیں روانہ ہوتے ہوئے 20 منٹ لگ گئے اور شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ جب ہم گھر سے روانہ ہوئے تو فرنٹ سیٹ پر خلیل کے ہمراہ میں بیٹھا اور پچھلی نشست پر درمیان میں وہ شخص اور اس کے دائیں بائیں عمران اور کیسر بیٹھ گئے۔ اس شخص نے خلیل کو سمندر کے کنارے شہر کے بائیں جانب والی سڑک پر چلنے کو کہا۔ شہر سے تقریباً 5 میل دور امریکیوں کا اڈا تھا جس کا تقریباً نصف خشکی پر اور نصف سمندر کے اندر تھا۔ یہ دور سے ایک بڑے آئل ٹینکر کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ ہم اس سڑک پر اڈے کے سامنے سے گزرے اور تقریباً 2 کلومیٹر آگے جا کر گاڑی موڑ لی۔ اڈے پر داخلے کے دروازے پر 2 امریکن میرین گارڈ روم کے باہر کھڑے تھے اور 8-9 امریکی گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی تھیں۔ داخلے کی جگہ پر بیریئر لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی گارڈ روم تھا۔ میں نے اس شخص سے جس کا نام نوری تھا پوچھا کہ وہ کیا بتا سکتا ہے کہ اڈے میں کل کتنے افراد رہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ وہ صحیح تو نہیں جانتا،
لیکن اس کے خیال میں پہرے داروں کو ملا کر کل 20-22 افراد وہاں رہتے ہوں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس اڈے پر 16 سے زیادہ گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس وقت اڈے کے کچھ امریکی سیر و تفریح کے لیے باہر گئے ہوں گے، اسی لیے اس وقت پارکنگ میں کم گاڑیاں ہیں۔ میں نے خلیل کو واپس گھمانے کو کہا۔ اس بار اڈے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ خشکی پر بنے حصے میں کھڑکیوں سے اندر کی روشنی دکھائی دے رہی تھی، جبکہ سمندری حصے میں صرف 2 یا 3 کمروں کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس اڈے کے آلات اور آپریشن روم سمندر والے حصے میں تھے اور خشکی پر رہائشی کمرے اور اسٹور وغیرہ تھے۔ ہم گاڑی کو اسی سڑک پر مزید 7 کلومیٹر آگے لے گئے۔ وہاں پر ایرانی حکومت کا چھوٹا سا شپ یارڈ تھا، جس میں کیسپین سی میں مچھلی پکڑنے والے ایرانی ٹرالروں اور موٹر لانچوں کی مرمت ہوتی تھی۔ اس شپ یارڈ اور امریکی اڈے کے درمیان وہ ساحل تھا جہاں شاہ اور اس کے دوست سمندر میں تیراکی اور آفتابی غسل کرتے تھے۔ وہاں پر 2 کلومیٹر کے لگ بھگ ساحل پر بورڈ لگے ہوئے تھے کہ یہاں ساحل پر اترنے اور سمندر میں نہانے کی ممانعت ہے۔ ان دونوں بورڈوں کے پاس ہی پولیس گارڈ کی 2 خالی چوکیاں تھیں۔ خلیل نے بتایا کہ جب شاہی پارٹی یہاں آتی ہے تو اس سڑک کو امریکی اڈے کے ختم ہوتے ہی بند کر دیا جاتا ہے اور شپ یارڈ والی چوکی سے بھی گاڑیوں کو آگے آنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ ہماری گاڑی شپ یارڈ سے بھی خاصی آگے جا چکی تھی۔ اب خاصا اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں نے خلیل کو کہا کہ گاڑی کو روک لے۔ گاڑی روک کر ہم سب گاڑی سے باہر آ گئے۔ میں نے نوری کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سڑک کی دوسری جانب لے جاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا اس کے پاس کوئی گاڑی ہے؟ نوری نے جواب میں نہیں کہا تو میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ ہر روز 10-11 کلومیٹر کا سفر اڈے والے یہودیوں کو سودا دینے اور واپس آنے کے لیے کس طرح طے کرتا ہے؟ سائیکل تو تمہارے پاس ہے نہیں، یہ مجھے اسد اللہ نے بتایا ہے، اس لیے تم یقیناً پیدل ہی یہاں تک آتے جاتے ہوگے۔ جی ہاں، اسی لیے تو مجھے زیادہ معاوضہ دیتے ہیں، لیکن مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہیں اڈے کی مارکیٹ میں لے جانے والی گاڑی تمہارے گھر سے تمہیں اٹھاتی ہے اور سودا خریدنے اور اڈے پر پہنچانے کے بعد واپس گھر چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سن کر نوری گھبرا گیا اور کہنے لگا، جیسے بھی ہوتا ہو، میری ڈیوٹی صرف ان کے لیے سودا لانے کی ہے۔ نوری، گھبراؤ نہیں، صرف میرے سوالوں کا صحیح جواب دے دو۔ تم ان یہودیوں کے متعلق اور کیا کچھ جانتے ہو اور کتنے عرصے سے ان کے لیے کام کر رہے ہو؟ میں نے نوری کو دبی ہوئی وارننگ کے لہجے میں کہا، میں 4 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا، جو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ نوری نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا، نہیں نوری، تم نے ہم سے کئی اہم باتیں چھپائی ہیں۔ تم نے یہ نہیں بتایا کہ ان یہودیوں نے تمہیں انعام میں ایک گاڑی بھی دی ہے، اور تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہارے بش کوٹ کی جیب میں ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈر ہماری تمام گفتگو ریکارڈ کر رہا ہے اور تمہارے جسم کے ساتھ ایک لوڈڈ پسٹل بھی بندھا ہوا ہے۔ نوری کو انعام میں دی جانے والی گاڑی کا اسد اللہ نے مجھے بتایا تھا، اور میری اور میرے ساتھیوں کی ایکس رے کرنے والی نگاہوں نے جان لیا تھا کہ اس نے اپنے جسم کے ساتھ ایک پسٹل باندھ رکھا ہے اور بش کوٹ کی بیرونی جیب میں ایک ٹیپ ریکارڈر ہے، جسے چلانے اور بند کرنے کے لیے نوری نے اپنی جیب میں کئی بار خالی ہاتھ ڈالا اور کچھ ڈالے اور نکالے بغیر ہاتھ جیب سے باہر نکالا۔ یہ سن کر نوری کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پسٹل نکالتا یا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا، میں نے اپنا بازو، جسے میں اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، اس کی گردن کے گرد گھما کر اسے دبوچ لیا۔ عمران اور کیسر نے فوری طور پر اس کے بازو پکڑ لیے۔ میرے بتانے کے عین مطابق اس کے بش کوٹ کی جیب سے چھوٹا ٹیپ ریکارڈر اور بش کوٹ کے نیچے سے پسٹل نکال لیا۔ اندھیرا خاصا پھیل چکا تھا، اس لیے نوری کے چہرے کے تاثرات تو ہم نہ دیکھ سکے، لیکن اس کی التجائی آواز میں اسے معاف کرنے اور کوئی سزا نہ دینے سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ اس کے چہرے پر یقیناً دہشت اور خوف کے سائے منڈلا رہے ہوں گے۔ اس کی تلاشی لینے پر اس کی جیب سے گاڑی کی چابی اور ایک شناختی کارڈ اور بٹوا وغیرہ ملے۔ کارڈ امریکی اڈے کا تھا، جس پر اس کا عہدہ گارڈ کا درج تھا۔ عمران اور کیسر نے اسے وہیں تھامے رکھا اور میں نے گاڑی کی روشنی میں کارڈ پر درج عبارت پڑھی اور بٹوے کے خانے ٹٹولے۔ مقامی کرنسی کے علاوہ اس میں ایک کاغذ پر میرے اور میرے ساتھیوں کی تعداد، حلیے اور جینی یعنی ماہا کا نام لکھا ہوا تھا۔ ہمارے رامسر پہنچنے سے پہلے ہی ہماری آمد کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور نوری کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ ہمیں رامسر میں تلاش کرے۔ اسے یہ زحمت اٹھانے کی نوبت ہی نہ آئی اور اسد اللہ نے اسے بلا کر ہمیں خود اس کے جال میں پھینک دیا تھا۔ کیا اسد اللہ کی یہ حرکت دانستہ تھی یا نادانستہ؟ ہمیں اس بات کا کھوج لگانا تھا۔ نوری ابھی اس غلط فہمی میں تھا کہ ہم اس سے کچھ پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیں گے،
اس لیے اس نے یہ کہا کہ ہمارے حلیوں والا کاغذ اسے اسرائیلیوں نے دیا تھا، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ ہماری تلاش سے ان کا کیا مقصد ہے۔ نوری نے کہا، آپ اپنے $200 واپس لے لیں اور مجھے جانے دیں۔ امریکیوں کے پاس ملازمت کرنا کوئی جرم تو نہیں۔ میرے آقا بہت اثر و رسوخ والے ہیں، اگر مجھے کوئی گزند بھی پہنچی تو وہ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے عمران اور کیسر کو کہا کہ نوری کو چھوڑ دیں اور میرے پاس آ جائیں۔ دونوں ساتھی میرے پاس آ گئے۔ نوری ابھی وہیں کھڑا اپنے حواس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے سائلنسر لگے پسٹل سے 2 گولیاں نکلیں اور نوری کے سینے میں پیوست ہو گئیں۔ ایک چیخ مار کر نوری وہیں گر پڑا۔ میں نے تیسری گولی اس کے سر میں ماری۔ نوری تو دونوں پہلی گولیوں سے ہی ہلاک ہو چکا تھا۔ یہ تیسری گولی اس کی موت کو یقینی بنانے کے لیے تھی۔ ہم اس کی لاش کو وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی میں آ بیٹھے اور خلیل کو واپس چلنے کو کہا۔ میرے ذہن میں ایک فوری پلان آیا۔ اگر ہم نوری کی گاڑی لے کر آج رات ہی اڈے پر دھاوا بولیں تو اس کی گاڑی کی وجہ سے ہم بآسانی پارکنگ تک پہنچ سکتے تھے۔ میرے پلان کے خد و خال ابھی واضح نہیں تھے۔ میں نے خلیل کو، جس نے آتے وقت نوری سے اس کے گھر کا ایڈریس پوچھ لیا تھا، اس کے گھر چلنے کو کہا۔ فلیٹوں کی ایک قطار میں اس کے گھر کے سامنے ایک اسٹوڈی بیکر گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے کیسر کو گاڑی کی چابی دی اور 2-3 منٹ میں ہی ہم اور کیسر اس کی گاڑی میں ہمارے پیچھے پیچھے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ گھر پہنچتے ساتھ ہی میں نے عمران، مزمل اور کیسر کو کہا کہ وہ اٹیک کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ نوری کی گاڑی لے کر اڈے میں داخل ہونے کا جو موقع آج ہمیں ملا ہے وہ پھر ہمیں کبھی نہیں مل سکے گا۔ ہم نے اپنے اسلحے کے ساتھ فالتو گولیوں کے علاوہ 2 دستی بم بھی لے لیے اور اسد اللہ سے ملے بغیر جلد تیار ہو کر نوری اور خلیل کی گاڑیوں میں اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ میں گزشتہ ایک ساتھ میں بتا چکا ہوں کہ اس حملے کی مکمل پلاننگ میں نہیں کر سکا تھا، محض اس کے خد و خال میرے ذہن میں تھے۔ ساتھیوں کو اس کے سوا کچھ علم نہیں تھا کہ ہم اڈے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں نوری کی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور میرے ساتھ عمران اور مزمل تھے۔ سائلنسر والا پسٹل صرف میرے اور مزمل کے پاس تھا۔ ہم اڈے کے قریب پہنچے تو میں نے گاڑی روک کر ساتھیوں کو کہا کہ ہمیں اتنا وقت شاید ہی مل سکے کہ ہم 20-22 افراد میں سے 2 یہودیوں کو تلاش کر سکیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے آیا اسے جہنم واصل کریں گے، اور اگر ممکن ہوا تو سارے اڈے کو، ورنہ اس کے سمندر والے حصے کو جہاں مانیٹرنگ کے آلات نصب ہیں تباہ کر دیں گے۔ ہم سے چاہے ایک شخص مرے یا سارے مارے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے اپنی زندگیاں بچانے اور اڈے والوں کو مقابلے کی مہلت دینے سے ہم بہت نقصان میں رہیں گے۔ جو بندہ بھی سامنے آئے اسے ختم کرتے جائیں، اور اس مشن کو کم سے کم وقت میں ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ ہدایات دے کر میں نے کیسر کو خلیل کی گاڑی میں جانے کا کہا اور خود اکیلا نوری کی گاڑی میں اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ باقی ساتھی خلیل کی گاڑی میں مجھ سے 20 میٹر سے بھی کم فاصلے پر آ رہے تھے۔ اڈے کے گارڈ روم کے سامنے پہنچ کر میں نے گاڑی روکی۔ خلیل کی گاڑی مجھ سے تھوڑے فاصلے پر لائٹیں بجھا کر کھڑی ہو گئی۔ گارڈ نے ٹارچ کے ساتھ نوری کی گاڑی کا نمبر دیکھا اور نوری کو پہچاننے کے لیے اسٹیئرنگ والے دروازے کے قریب آیا۔ بیک وقت 2 باتیں ہوئیں۔ گارڈ نے ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر پھینکی اور میرے سائلنسر والے پسٹل نے شعلہ اگلا۔ گولی گارڈ کے ماتھے پر لگی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے گاڑی آگے بڑھائی اور پارکنگ میں لے جا کر کھڑی کر دی۔ اتنی دیر میں میرے ساتھیوں نے گارڈ کی لاش کو اٹھا کر ایک چھوٹے سے گارڈ روم میں رکھا اور خلیل نے اس دوران اپنی گاڑی بھی پارکنگ میں لگا دی۔ خلیل گاڑی میں بیٹھا رہا اور میرے تینوں ساتھی میرے ہمراہ اڈے کی عمارت کے مین دروازے میں داخل ہوئے۔ ایک کشادہ لابی کے دونوں اطراف کمرے بنے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ دروازوں کے کمروں میں ایک ایک امریکی اپنے بیڈ پر لیٹا یا کرسی پر بیٹھا کچھ کر رہا تھا۔ لابی کی ایک جانب مزمل نے سنبھال لی تھی اور دوسری میں نے۔ مزمل کے ساتھ عمران تھا اور میرے ساتھ کیسر۔ کھلے دروازوں میں کھڑے ہو کر میں اور مزمل ہیلو کہتے، امریکی ہماری طرف دیکھتا اور اسی وقت میرے اور مزمل کے سائلنسروں والے پستولوں کی گولیاں ٹھس کرتیں اور اپنے اپنے شکار کو گرا لیتی۔ ہم نے 2 بار اپنے پستولوں کے میگزین تبدیل کیے اور کھلے دروازوں والے دونوں جانب کے کمروں میں اپنے شکار کو ہلاک کرتے ہم نے بند دروازوں کو آہستہ آہستہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ ہمارے کھٹکھٹانے پر کمروں کے دروازے کھلے۔ شب خوابی کا لباس پہنے امریکی دروازہ کھولتے اور فوراً ہماری گولیاں ان کے سینوں میں پیوست ہو جاتی۔ ہمارے نشانے اتنے پختہ ہو چکے تھے کہ ایک گولی سے ہی دشمن کی بے جان لاش بغیر آواز نکالے گر جاتی۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی انسان جب کسی دوسرے انسان کو مارتا ہے تو اس کی ذہنی کیفیت نارمل نہیں رہتی۔ جھجک اور احساس صرف پہلی گولی چلانے تک ہی ہوتا ہے، پھر تو ایک ایسی جنونی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ بیسیوں کیا سینکڑوں انسانوں کو بھی ہلاک کر دیا جائے تو سیری نہیں ہوتی۔ میں اور میرے ساتھی اس کیفیت سے کئی بار گزر چکے تھے اور اب بھی ہماری یہی حالت تھی۔ دوران جنگ جب دشمن سامنے ہو تو پھر کون گنتی کرتا ہے کہ اس کے ہاتھوں کتنے دشمن مارے گئے؟ اس وقت صرف یہی خیال ہوتا ہے کہ کوئی گولی بھی ضائع نہ جائے۔ ہم نے جب اس گیلری کے تمام کمروں میں جتنے بھی لوگ تھے انہیں ختم کر دیا تو ہم سمندر والے حصے کی طرف آگے جانے ہی لگے تھے کہ ہمیں پیچھے سے ہینڈز اپ کی آواز آئی۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا تو ایک امریکی میرین گارڈ وردی پہنے اور ہم پر اپنا پسٹل تانے کھڑا تھا۔ یہ غالباً گارڈ روم کا دوسرا گارڈ تھا جو ہوائی جے ضروریہ سے فراغت کے لیے اپنے کمرے کے باتھ روم میں اس وقت گیا ہوگا جب ہم نے وہاں کھڑے گارڈ کو ہلاک کیا تھا۔ میں نے اور عمران نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ ہم چونکہ ہینڈز اپ کی آواز پر پیچھے کی جانب پلٹ گئے تھے، اس لیے کرنل مزمل جو پہلے مجھ سے آگے کیسر کے ہمراہ سمندری حصے کی جانب جا رہا تھا، اب ہمارے پیچھے تھا۔ گارڈ ہم چار اجنبیوں کو عمارت کے اندر دیکھ کر اس قدر ہراساں ہو چکا تھا کہ اس نے جس ہاتھ سے پسٹل تھام رکھا تھا وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے سامنے کھڑے گارڈ سے اوپر دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، بشیر بی ویئر، بشیر ہوشیار رہنا۔ گارڈ نے فوری ہی اپنی گردن پیچھے گھما کر دیکھا۔ اس سے یہ عمل قدرتی طور پر اور بے ساختگی سے ہوا۔ اس کے گردن گھمانے کی دیر تھی کہ مزمل اور میرے پستولوں سے بیک وقت گولیاں نکلیں اور ہم دونوں نے اس وقت تک ٹریگر سے ہاتھ نہیں ہٹایا جب تک کہ دونوں کے میگزین خالی نہیں ہو گئے۔ غالباً 8 یا 9 بے آواز گولیاں اس گارڈ کو لگیں۔ اپنا پسٹل چلانے کی آرزو دل میں ہی لیے وہ لہراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اور مزمل نے نئے میگزین اپنے پستولوں میں ڈالے۔ عمران اور کیسر نے بھی اپنے ریوالور لوڈ کیے اور ہم ایک بڑا دروازہ جو اس اڈے کے آپریشنل اور رہائشی حصوں کو جدا کرتا تھا کھول کر آپریشنل حصے میں داخل ہوئے۔ رہائشی حصے کی طرح وہاں بھی دیواروں پر آگ بجھانے والے آلات لگے ہوئے تھے۔ ہم دبے قدموں ایک کمرے کے سامنے پہنچے جس کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں سامنے اور سائیڈوں کی 2 دیواروں کے ساتھ ایسے برقی آلات لگے ہوئے تھے جیسے بہت بڑے ٹرانسمیٹرز ہوں۔ ایک جانب سپول والے 2 دیوار گیر ٹیپ ریکارڈ تھے۔ یہ تمام آلات ہمارے لیے انجانے تھے۔ ایک آلے پر جس پر کنٹرول کے لیے بیسیوں سوئچ لگے ہوئے تھے، سرخ، سبز اور سفید چھوٹی لائنیں مسلسل جل بجھ رہی تھیں۔ ایک سفید فام کرسی سے ٹیک لگائے ان آلات کی طرف منہ کیے کوئی انگریزی دھن گنگنا رہا تھا۔ وہ خود میں اتنا محو تھا کہ میں نے جب اس کے قریب جا کر اپنے پسٹل کی نال اس کی گردن پر رکھی تو بھی اس کے وہم و گمان میں یہ نہ آیا کہ کوئی باہر والے اندر آ چکے ہیں۔ اس نے مجھے اپنا کوئی ساتھی سمجھتے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھائے اور بولا، میک پلیز ڈونٹ ڈو پریکٹیکل جوکس۔ میک مہربانی کر کے عملی مذاق مت کرو۔ اٹس ناٹ اے جوک، اٹس ریئل۔ یہ مذاق نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ میری آواز سنتے ہی اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ میرے یہ کہتے ہی اس نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ دونوں یہودی کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ ہکلاتا ہوا بولا، ساتھ والے اگلے کمرے میں۔ مزمل نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے کہا کہ سارے بلا وجہ مارے گئے۔ میں دشمن سے ہمدردی کا احساس اس کے دل سے ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے سامنے سے ہٹ گیا اور مزمل کو کہا، مزمل یور پرے، یعنی یہ تمہارا شکار ہے۔ میری بات سنتے ہی مزمل کے چہرے سے ہمدردی کا تاثر ختم ہو گیا اور اس نے تابڑ توڑ اپنے پسٹل سے 3 گولیاں اس امریکی کے سینے پر اتار دیں۔ وہ بھی وہیں ٹھنڈا ہو گیا۔ اب ہم اگلے ساتھ والے کمرے میں گئے۔ اس امریکی نے غلط نہیں کہا تھا۔ دونوں یہودی اپنی مخصوص مذہبی ٹوپیاں پہنے اس کمرے میں بڑے ٹرانسمیشن سیٹ کے سامنے بیٹھے کوئی پیغام بھیج رہے تھے۔ یہ پیغام ٹیلی کوڈ میں بھیجا جا رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ساتھ ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ہم وہی ہیں جن کی تلاش کا کام انہوں نے نوری کو سونپا تھا اور ہم ان تک اس اڈے کی تمام رکاوٹیں پھلانگ کر پہنچے ہیں۔ انہوں نے ہمیں دیکھتے ساتھ ہی اپنے ہاتھ اوپر کر لیے۔ ان کا بھیجا جانے والا پیغام ادھورا ہی رہ گیا۔ ہمارے پاس بھی ان سے پوچھ گچھ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ جو امریکن اڈے سے باہر گئے ہوئے تھے وہ کسی وقت بھی واپس آ سکتے تھے۔ میں نے مزمل کو اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ دونوں یہودی جاسوس ہم دونوں کے بالکل سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے مزمل کو کہا، جوائنٹ وینچر، یعنی مشترکہ کارروائی۔ اس سے پہلے کہ یہ یہودی زندگی کی بھیک مانگتے،
یا آہو بکا کرتے، ہمارے پستولوں سے نکلی ہوئی 4 خاموش گولیاں ان کے جسموں میں داخل ہوئیں۔ وہ دونوں اپنی کرسیوں سے آدھے آدھے اٹھے اور پھر یوں گرے کہ چند سیکنڈ تک ان کے جسم کانپے اور وہ ختم ہو گئے۔ میں نے ان کے بھیجے جانے والے پیغام کے کاغذ اور کوڈ بک اٹھائی اور کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے ان کے ٹرانسمیشن سیٹ پر میگزین کی باقی گولیاں چلا کر اسے ناکارہ کر دیا۔ آگے کے 2 کمروں میں غوطہ خوری کا مکمل سامان، گیس سلنڈر اور پانی کے اندر سے چلنے والی 2 بندوقیں پڑی ہوئی تھیں جن سے گولیوں کے بجائے بارودی تیر چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کمروں میں چھوٹے وائرلیس سیٹ اور کئی درجن رائفلیں اور ریوالور وغیرہ پڑے تھے۔ اب کیسر نے اپنا کام دکھانا شروع کیا۔ اس نے اسلحے کے بالکل قریب ایک دستی بم رکھ کر اس کی پن کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا باندھ کر اسے کھلے دروازے کے ساتھ باندھ دیا۔ ویسے ہی 2 اور دستی بم یہودی کے ٹرانسمیٹر اور امریکیوں کے بڑے برقی آلات اور ٹرانسمیٹرز کے ساتھ رکھ کر کھلے دروازوں سے باندھ دیے۔ اسی طرح لابی کے درمیان کے 2 کمروں اور ایک داخلے کے ساتھ والے کمرے میں 3 دستی بم فٹ کر دیے گئے۔ کیسر نے ہمیں کہا کہ آپ خلیل والی گاڑی لے کر سڑک پر چلے جائیں۔ مزمل اور عمران خلیل کے ساتھ گاڑی لے کر سڑک پر چلے گئے۔ میں لابی میں کھڑا رہا۔ کیسر نے پہلے باندھے گئے تینوں بموں والے کمروں کے دروازے بجلی کسی تیزی سے بند کیے اور بھاگتے ہوئے لابی میں آ کر تینوں رہائشی کمروں میں جن میں بم فٹ کیے گئے تھے ان میں سے پہلے کا دروازہ بند کر ہی رہا تھا کہ پہلے بم کا دھماکہ ہوا۔ پھر یکے بعد دیگرے تینوں بم پھٹے۔ اتنی دیر میں ہم تینوں رہائشی کمروں کے دروازے بند کر کے بھاگتے ہوئے سڑک کی دوسری جانب دوڑے چلے گئے۔ داخلے کے گیٹ پر ایک گاڑی دیوار سے ٹکرا کر کھڑی ہوئی تھی اور مزمل اپنی گاڑی میں باہر کھڑا تھا۔ اب تک 6 کے 6 بم پھٹ چکے تھے اور اسلحے والے کمرے کے دستی بم سے وہاں پڑی گولیوں نے بھی آگ پکڑ لی تھی اور ان کے دھماکے ہو رہے تھے۔ مزمل نے بتایا کہ ایک امریکی اپنی گاڑی میں سے باہر آیا تھا۔ وہ گارڈ کی لاش کے پاس جو گارڈ روم سے صاف دکھائی دیتی تھی رکا۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھ سکتا، مزمل نے اپنے پسٹل سے اسے گولی مار دی۔ چونکہ گاڑی ابھی گیئر میں تھی اس لیے دیوار سے جا ٹکرائی۔ کیسر نے آج کے مشن کو آخری ٹچ دیتے ہوئے ایک دستی بم اس گاڑی کے اندر پھینکا اور ہم خلیل کی گاڑی میں تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ خلیل نے یہ ساری کاروائی اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے وہ بولا، یسیار خوب کام کردین، یعنی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جب ہم امریکی اڈے سے واپس لوٹ رہے تھے تو ہمارے دستی بم کے دھماکوں کے علاوہ اڈے کے اسلحہ خانے میں بھی ایمونیشن نے آگ پکڑ لی تھی، جن کے چھوٹے چھوٹے دھماکے ہمیں سنائی دیے۔ پھر ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کی شدت سے ہماری گاڑی بھی لرز گئی۔ یہ دھماکہ یقیناً یا تو اسلحہ خانے میں پڑے بڑے ایمونیشن کی آگ پکڑنے سے ہوا تھا جسے ہم جلدی میں دیکھ نہ سکے تھے، اور یا پھر اڈے میں پیٹرول کے ذخیرے میں آگ لگنے سے دھماکہ ہوا تھا۔ ہم اس وقت اڈے سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر تھے جب ہم نے بڑے دھماکے کی آواز سنی۔ پورا اڈا آگ کے بلند شعلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ آگ کے شعلے اتنے زیادہ اور بلند تھے جن سے اڈے کی ہر شے یقیناً راکھ بن چکی ہوگی۔ خلیل کو صورتحال کی سنگینی کا علم تھا، اس لیے اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ جلد از جلد اس چوراہے پر پہنچنا چاہتا تھا جہاں سے 3 اور سڑکیں مختلف اطراف کو جاتی تھی، اور یہ چوراہا شہر کے تقریباً وسط میں واقع تھا۔ اس امریکی اڈے میں دھماکے کی آواز شہر میں بھی صاف سنائی دی گئی ہوگی اور اڈے سے اٹھتے بلند شعلے بھی لوگوں نے دیکھے ہوں گے۔ اس لیے شہریوں کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر جمع تھی۔ سڑکوں پر لگی تیز لائٹ سے ہم نے دیکھا کہ اڈے کے تباہ ہونے سے لوگوں کے چہروں پر ایک انجانی خوشی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ رد عمل تھا ایرانی عوام کی محرومیوں کا، جس کا لاوا مدتوں سے ان کے دلوں میں پک رہا تھا۔ جو سامعین انقلاب ایران کے بعد وہاں جا چکے ہیں انہوں نے امریکہ کے خلاف ایرانیوں کی نفرت کے اظہار کو دیواروں پر لکھی عبارتوں سے بخوبی دیکھا ہوگا۔ شیطان بزرگ امریکہ، یعنی امریکہ بڑا شیطان، اور اسی قسم کی دوسری عبارتیں اور امریکیوں کے خلاف بنے کارٹونوں سے عوام کی امریکہ سے بیزاری اور نفرت کا بخوبی احساس ہوتا ہے۔ ہم گھر پہنچے تو اسد اللہ ہمارے انتظار میں گھر کے لان میں ٹہل رہا تھا۔ ہمیں ساتھ لے جا کر وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں گیا۔ وہاں ماہا اور جیسی و منصف بے چینی سے ہمارے منتظر تھے۔ ماہا نے جب ہم چاروں کو صحیح سلامت دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی اور اطمینان کی لہریں دوڑ گئیں۔ اس نے ہم چاروں کو دیکھتے ساتھ ہی کہا، آپ چاروں بخیریت واپس آ گئے، ہم اسی لیے پریشان تھے۔ اپنی کارروائی کی کامیابی کا ابھی کچھ نہ بتائیے گا؟
اس کا ہم نے اپنی آنکھوں سے بلند ہوتے شعلہ دیکھ کر اور کانوں سے دھماکے سن کر بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ جیسیو منصف نے بھی بغیر کچھ پوچھے ہمیں کامیابی کی مبارکباد دی۔ اسد اللہ بڑی بےتابی سے میرے ساتھیوں کے خاموش ہونے کا انتظار کر رہا تھا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی قوت عادت کے مطابق وہ مشن کی تکمیل کے دوران پیش آئے واقعات کی ہر طرح تفصیل جاننے کو بےتاب تھا۔ میں نے اسد اللہ کو کہا، آپ پہلے کھانا لگوائیں کیونکہ بھوک سے ہمارا برا حال ہو رہا ہے۔ کھانے کے بعد قہوے کے دور چلیں گے جس کے دوران میں تمام واقعات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تھوڑی دیر میں ہی کھانا چن دیا گیا۔ کھانے کے بعد قہوے کی کیتلیاں آ گئیں اور ہم ڈرائنگ روم کی فرشی نشست پر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی طرف سے مختصراً سارا واقعہ بیان کیا، لیکن اسد اللہ کے سوالات کا جواب دیتے دیتے 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا۔ میں نے اسے نوری کے متعلق بتایا کہ وہ امریکیوں کا وفادار اور پالتو تھا اور جیبی ٹیپ ریکارڈر سے ہماری ساری گفتگو ریکارڈ کر رہا تھا اور اس کے پاس ایک لوڈڈ پسٹل بھی تھا۔ سو ہم نے پہلے اسے جہنم واصل کیا تاکہ وہاں اپنے آقاؤں کا خیر مقدم کر سکے۔ اسد اللہ تو ابھی اور بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ ہم بہت تھک چکے ہیں اور صبح ہمیں تہران بھی جانا ہے، لہٰذا اب ہمیں اجازت دی جائے۔ اسے شب بخیر کہتے ہوئے ہم اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں نے خلیل کو کہلا بھیجا کہ صبح 9 بجے دونوں گاڑیاں تہران جانے کے لیے تیار ملیں۔ اگلی صبح 9:30 بجے ہم اسد اللہ اکبر کی میزبانی کا شکریہ ادا کر کے تہران کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہمیں رخصت کرتے ہوئے اسد اللہ نے ہم سے بار بار ایسے معانقہ کیا گویا ہم سے اس کی برسوں سے دوستی ہو۔ یہ ایرانی کلچر کا حصہ ہے۔ ہم بھی بڑی گرم جوشی سے اس سے وداع ہوئے تھے۔ واپسی کا سفر ہم نے بڑی تیز رفتاری سے طے کیا اور راستے میں صرف ایک بار 15 منٹ کے لیے رکے۔ راستے میں 2 بار ایرانی پولیس اور ملٹری پولیس والوں نے ہماری گاڑیاں روکیں۔ چونکہ وہ سب صرف فارسی بولتے تھے، لہٰذا خلیل نے ہمارے مترجم کے فرائض ادا کیے اور ان کے سوالات کو جو جواب ہم نے دیے ان میں خلیل نے اپنی طرف سے خاصا اضافہ کر کے پولیس اور ملٹری پولیس والوں کو مطمئن کیا۔ شام کو 7 بجے کے بعد ہم تہران میں اپنے گھر پہنچے۔ وہاں ہمارے ساتھی اور مسز زاہدی یکساں بے چینی سے ہماری راہ دیکھ رہے تھے۔ مسز زاہدی نے بتایا کہ اس نے کل اور آج 4 بار ٹیلی فون پر اسد اللہ سے ہماری خیریت دریافت کی ہے۔ آج پہلے فون پر اسد اللہ نے ہماری تہران واپسی کی اطلاع دی اور دوسرے فون پر بتایا کہ رامسر شہر کو صبح 11 بجے سے فوج اور پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے اور رامسر سے باہر جانے والوں کی سختی سے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ مسز زاہدی نے یہ بھی بتایا کہ اس کے مرحوم شوہر کا ایک گہرا دوست ایرانی فوج میں میجر جنرل ہے۔ آج صبح ہی اس نے میجر جنرل کو ہماری دونوں گاڑیوں کے نمبر دیے اور کہا کہ اس کے مرحوم شوہر کے دوست پاکستان سے آئے ہوئے ہیں اور آج رامسر سے واپس آ رہے ہیں۔ کسی وجہ سے فوج رامسر سے آنے والوں کی چیکنگ کر رہی ہے، اس لیے وہ ایسا انتظام کر دیں کہ ان کی گاڑیوں کو سہولت سے گزرنے دیا جائے۔ بقول مسز زاہدی کے میجر جنرل نے اسے کہا کہ وہ ابھی وائرلیس پر متعلقہ فوجی یونٹ کے افسر کو کہہ دے گا کہ ان نمبروں والی دونوں گاڑیوں کو بلا روک ٹوک گزرنے دیا جائے۔ مسز زاہدی نے یہ بھی کہا کہ وہ جنرل آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے گا کیونکہ وہ آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہے۔ اس نے فون پر صرف اتنا کہا تھا کہ تمہارے مہمان ہمارے ملک کے مہمان ہیں اور مجھے ان کی پاکستان سے آمد کے دوسرے روز ہی بریف کیا گیا تھا۔ مسز زاہدی نے میجر جنرل والی بات کھول کر نہیں کی تھی۔ ملک کے مہمان اور آمد کے دوسرے روز بریف کیس کیے جانے کے 2 مطلب نکلتے تھے۔ ایک یہ کہ ہماری سعودی عرب میں سرگرمیوں کی اطلاع انہیں مل چکی تھی اور وہ ہمیں ایران میں ملک کے مہمان یعنی سرکاری مہمان بنانا چاہتے تھے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شہنشاہیت کے خلاف عوام میں جو نفرت پھیلی ہوئی تھی اور جو لوگ اس حکومت کے خلاف تھے ان میں یہ جنرل بھی شامل تھا۔ دوسرا مطلب زیادہ قرین قیاس تھا، کیونکہ اگر یہ جنرل ہمارے خلاف ہوتا تو ہمیں پکڑنے اور امریکی اڈے کو تباہ کرنے کا الزام عائد کرنے کا سنہری موقع ہمیں رامسر سے تہران کے سفر کے دوران گرفتار کرنے کا تھا۔ بہرحال گو مگو کی کیفیت میں ہم نے یہ تھوڑا سا وقت نہا دھو کر تازہ دم ہونے میں گزارا۔ ہم سب تیار ہو کر مسز زاہدی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی جنرل وردی پہنے اور تمغے لگائے آ گیا۔ مسز زاہدی نے ہمارا تعارف کروایا۔ وہ ہمیں بڑے پرتپاک سے ملا اور وردی میں ہونے کے باوجود ہم سب مردوں سے گرم جوشی سے معانقہ کیا۔ مسز زاہدی نے خصوصی طور پر اس کے لیے ایرانی کھانے پکوائے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے اور قہوے کا دور شروع ہوا۔ جنرل کاؤسی بڑے صوفے پر میرے ساتھ بیٹھا
اس نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، رام سر میں اتنے بڑے مشن کو کامیابی سے پورا کرنے پر میری دلی مبارک قبول کریں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا کہ یہ محض اللہ پاک کا کام ہے کہ ہمیں کامیابی ہوئی، ورنہ ہم تو بغیر تیاری کے تھے۔ سامعین، خاصی دیر تک ہم دونوں رام سر میں کیے گئے مشن کے متعلق گفتگو کرتے رہے، لیکن نہ تو جنرل کاؤسی نے کھلے الفاظ میں اڈے کا ذکر کیا اور نہ ہی میں نے اس کی تباہی کا۔ ہماری تمام گفتگو بین السطور ہو رہی تھی، یعنی بٹوین دا لائنز۔ میرے ساتھی بھی اس پر اسرار خاموشی اور ہماری کسی تیسرے کو نہ سنائی دینے والی گفتگو سے بور ہو رہے تھے۔ میں نے بالآخر اکتا کر جنرل کاؤسی کو کہا کہ ہمارے معاشرے میں کسی محفل میں صرف دو افراد کا دھیمے لہجے میں گفتگو کرنا اور باقی شرکائے محفل کا خاموشی سے بیٹھے رہنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ جنرل کاؤسی نے فوراً ہی مجھے بہت افسوس ہے، میں شرمندہ ہوں کہتے ہوئے پوری آواز میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ میں آپ سب کا ایران میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ کے ٹیم ورک اور کامیابیوں کی اطلاع مجھے آپ کی ایران آمد کے دوسرے روز ہی مل گئی تھی۔ کل آپ نے ہمیں ایک بہت بڑی سردردی سے نجات دلائی ہے، جس کے لیے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں۔ سب اس کی گفتگو کے اس انداز سے چڑھتے ہوئے صرف زیر لب مسکرا کر رہ گئے۔ ویسے بھی اصولاً گروپ لیڈر کی موجودگی میں ٹیم کے کسی ممبر کا گفتگو میں ڈائریکٹ حصہ لینا مناسب نہیں تھا۔ اب میں نے جنرل سے سوالات کرنا شروع کیے۔ جنرل کاؤسی، رام سر میں کل کے حادثے کو حکومت اور فوج نے کس حد تک اہمیت دی ہے؟ آپ کے خیال میں کیا اس واقعے کو ایک عام حادثہ سمجھ کر دبا دیا جائے گا، یا امریکی حکومت اسے تخریب کاری سمجھتے ہوئے سرکاری طور پر اس کی تحقیقات کروانے پر زور دے گی؟ اب جنرل کاؤسی کو بولنا ہی پڑا۔ ابھی تو مقامی پولیس ہی حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حادثے کے وقت جو امریکن اڈے سے باہر گئے ہوئے تھے، آج ان کے بیانات لیے گئے ہیں۔ امریکی سفیر کے احتجاج اور مشورے پر ہم نے رام سر کو سیل کر دیا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق ترکی سے ایک امریکی ٹیم بھی حادثے کی تحقیقات کے لیے پہنچی ہے یا پہنچنے والی ہے۔ اس کے جانے کے بعد ہی اس بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ کاؤسی نے پھر اپنا منہ میرے کان کے قریب کرتے ہوئے کہا، اڈے کے اندر موجود سب لوگوں کی لاشیں جل کر ناقابل شناخت ہو چکی ہیں۔ گارڈ روم کے اندر ایک گارڈ کی لاش ملی ہے اور ایک امریکن کی لاش پارکنگ کے قریب اس کی گاڑی سے ٹکڑوں کی صورت میں دستیاب ہوئی ہے، اور ایک ایرانی کی لاش اسی سڑک پر اڈے کے نزدیک ہی ملی ہے۔ ان تینوں کو پستول سے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ میں جنرل کے اس انداز گفتگو سے حقیقتاً تنگ آ چکا تھا۔ میں نے اس سے پیچھا چھڑوانے کے لیے آخری سوال پوچھا، جنرل، کیا ہمیں اس حادثے میں ملوث سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اس رات ہم بھی تو رام سر میں تھے؟ ہرگز نہیں، ہم نے اس واقعے کو ایک دوسرا رنگ دیا ہے۔ نوری کا اڈے پر رہنے والوں سے کوئی جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس کو چونکہ اڈے کے اندر جانے کی اجازت تھی، اس لیے اس نے اندر جا کر ہاتھا پائی کی اور اڈے والوں نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس کی ہلاکت کے بعد اڈے میں رہنے والے امریکیوں کی دو پارٹیاں بن گئیں جو آپس میں لڑ پڑیں۔ نتیجتاً کچھ لوگ تو آپس میں گولیوں کے تبادلوں میں مارے گئے۔ جو باقی بچے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے گارڈ اور باہر سے آنے والے امریکن کو بھی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ کیونکہ اس طرح معاملہ رفع دفع نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اتنی ہلاکتوں کو چھپانے کے لیے زندہ رہ جانے والوں نے خود ہی اپنے اسلحہ خانے سے دستی بم نکال کر پٹرول کے ذخیرے اور اسلحہ خانے کو آگ لگا دی، اور خود اپنی گاڑیوں میں شہر جا کر کافی دیر کے بعد واپس آئے۔ کہیے، کیسی ہے یہ کہانی؟ جنرل کاؤسی نے داد طلب نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ بالکل ناقص اور فوری ہی رد کر دینے والی گھڑی ہوئی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت تو میں اور میرے ساتھی تھکے ہوئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کل شام تک آپ کو ایک فول پروف واقعہ دے سکتا ہوں۔ جنرل نے یہ کہانی وہیں بیٹھے بیٹھے گھڑی تھی، کہنے لگا، میں کل شام بے سے آپ کا انتظار کروں گا اور شام 6 بجے آپ سے یہیں ملوں گا۔ یہ کہہ کر جنرل ہم سے رخصت ہوا اور ہم اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس فوج کے جنرل دن رات شاہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں مصروف ہوں، ان کے دماغ ہی اس قسم کی واہیات اور بچگانہ کہانیاں سوچ سکتے ہیں۔